अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। जब आप सोचते हैं कि शायद अब स्टेबिलिटी आ जाएगी, लगता है एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़। पहले इलेक्शंस हो रहे थे, उन्होंने कहा जी अगर ये इलेक्शंस हम जीत गए तो स्टेबिलिटी आएगी, ये PMLN का था। फिर वो इलेक्शन उल्टा हो गया, अब परवेज लाई साहब आ गए। परवेज लाई साहब आए तो हमने कहा शायद अब कुछ स्टेबिलिटी आएगी। फिर आज बयान दाग दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा जी हम तो गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं, हमने तो लेटर की तैयारी भी शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा वजह यह है कि इन्होंने कहा था मेरा दाखिला बंद करेंगे। ये सब कुछ चल रहा है, साथ ही हमने देखा कि पूरी तोपें जो है पूरी फुल फ्लेज खुल गई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। मरियम नवाज शरीफ को इसको जुडिशल कू कह रहा है। वो तंजिया नवाज शरीफ साहब का आया, उन्होंने कहा ठीक है जी बहुत मुबारक हो, पूरे मुल्क को आपने बदनाम कर दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल खड़े हो जाए, रिजॉल्व। आज प्राइम मिनिस्टर बोले पार्लियामान के अंदर, बड़े सख्त लहजे में उन्होंने बात की, लेकिन इन दी एंड उन्होंने भी इंदिया दिया कि ये जब तक एलाइज चाहेंगे ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। इमरान खान साहब की आज मीटिंग हुई है अपने तमाम सीनियर लीडरान से भी, फिर उनकी परवेज लाई साहब से भी जो नए वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे भी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि शायद स्पीकर भी तय हो गया, सप्तान साहब जो से उनको स्पीकर बनाया जा रहा है पंजाब असम्बली का। फिर बाकी लोगों को पंजाब से भी बुला लिया है। 5-6 सवालात उठ रहे हैं कि क्या होगा आने वाले दिनों में। क्या इमरान खान साहब अभी ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे कि कुछ माह चलता रहे, पंजाब में अपने वो पाँव और जमाएं, पंजाब का बजट होगा उनकी गवर्नमेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट करें, अपनी पोजीशन और मजबूत करें, या जो इस वक्त गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर हालत में है सेंटर में, उस पर आप फुल फ्लैश धक्का लगा दें। और इसका एक पहला वार्निंग दी, शॉट भी फायर किया राना सनाउल्लाह। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आने की कोशिश की और अगर उनको पंजाब या KP में ना रोका गया तो हम फेडरल गवर्नमेंट रोकेगी। और साथ ही उन्होंने एक और भी कहा वरना हम रोकेंगे। हमसे मुराद अब पता नहीं PMLN के वर्कर्स थे क्या थे, लेकिन एक अजीब स्पेक्टर बन रहा है, तो जैसे पूरा स्ट्रक्चर गिर रहा है, जैसे पूरा ये एक खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं। साथ ही मईशत का हाल हम देखते हैं कि आज फिर 3 रुपये फर्दर चढ़ गया डॉलर, और 236 के ऊपर जो है डॉलर क्लोज हो रहा है। साथ ही गवर्नमेंट के ऊपर कुछ और क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जी उन्होंने ऑर्डिनेंस के तहत वो G2G कुछ नेशनल एसेट्स सेल पे जा रहे हैं जिसकी हमें कॉन्टोर्स नहीं पता क्या हो रहा है। अजीब एक प्रॉब्लम पड़ गई। और फिर कौन कह रहा है, कौन बात कर रहा है न्यूट्रल से, कौन बात नहीं कर रहा। एक बड़ी ख़तरनाक एक कॉल्ड्रन सा बॉयल कर रहा है। कहाँ जाके बात रुकेगी इस पर बात करेंगे। और साथ ही जब सब कुछ चल रहा था तो 25 तारीख को एक लेटर लिख दिया जस्टिस फाइज ईसा साहब ने, डेस्क टू द चीफ जस्टिस, जिसमें बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं। और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया चीफ जस्टिस पे कि आप डिलिबरेटली जानबूझ के आप वायलेशन कर रहे हैं प्रोसीजर की, रूल्स की, और आप अपनी मर्जी से 5 जजेस लगाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपनी मर्जी के जजेस। और वो 4 सफ़ों का ख़त है, उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के सेकेंड हिस्से में। उस पर भी बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं। तो अपोजिशन भी चीफ जस्टिस की तरफ, खुद उनके अपने सीनियर मोस्ट जज, प्यूनी जज, वो भी उन पर तोपें दाग रहे हैं। हो क्या रहा है? क्या हम ऑर्गेनाइज कियोस से निकल के एब्सोल्यूट कियोस की तरफ जा रहे हैं? कैसे मुल्क चलेगा? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है असद उमर साहब से हम बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, एंड ऑफ कोर्स पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, प्लानिंग भी है, सो ही नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, फाइनेंस हो या पॉलिटिक्स हो। और प्रोग्राम के दूसरे हाफ में हम बात करेंगे हामिद खान से, सीनियर एडवोकेट है, और इरफान कादर साहब से, उसमें हम लीगल पॉइंट्स पे ज़रा बात करेंगे। पहले असद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब पहले तो बिलेटेड मुबारक हो आपको, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई थी। मैं इस तो आपको प्रोग्राम से पहले भी कह रहा था, मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं, खुश बैठे हुए, थिंग्स आर फॉलोइंग योर वे। ये बताएं आज क्या बड़े फैसले पहले क्या हुए? आज जब बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, खान साहब ने बुलाई हुई थी आप लोगों की। बेसिकली एजेंडा तो पंजाब था जी। पंजाब में प्रायोरिटीज क्या हैं, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल स्टार्ट के अंदर पोजीशंस जो हैं वो कौन सी क्रिटिकल पोजीशंस है, ये सब एजेंडा के ऊपर था। तो इस पर तय हो गया कुछ? स्पीकर का कुछ चैनल चला रहे थे कि जी सप्तान साहब जो से हैं उनका नाम फाइनल हो गया, लेकिन हम जैन कुरैशी का भी सुन रहे थे। क्या स्पीकर का नाम फाइनल हो गया है? तकरीबन फाइनल हो गया। कल हम जब बैठे थे तो उसी वक्त तकरीबन फाइनल हो गया था। वो ऐलान जब भी चेयरमैन साहब डीम्स अप्रोप्रिएट वो ऐलान कर देंगे उसका। चले ये तो आप बता सकते हैं कि उनका ताल्लुक PMLQ से है कि PTI से है? जी, स्पीकर PTI के होंगे जी। स्पीकर PTI के होंगे।
تو یعنی کہ جو خبریں چل رہی تھی زین قریشی صاحب کی شاید وہی ہے، یا چل اتنا نام تو آپ بتانے کی لبرٹی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، نام تو ظاہر ہے وہ چیئرمین اس وقت اناؤنس کریں گے ساری پارلیمنٹری پارٹی، شاید کل جب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے 2 بجے اس میں پروبیبلی اناؤنس کریں گے۔ اچھا اتنا بتا دیں کہ نئے ایم پی اے ہیں کہ پرانے ایم پی ہیں؟ مطلب پارٹی میں کافی عرصے سے ہیں، تو نئے پارٹی میں نئے نہیں ہیں۔ ایم پی اے نئے ہیں؟ اب آپ پوچھیں گے کہ قد 5 فٹ 4 انچ سے زیادہ کل تک کا انتظار کر لیں۔ چلے میں وداؤٹ سینگ میں آن ایئر میرا اپنا اندازہ دے رہا ہوں، آئی تھنک اس کا مطلب زین قریشی کی جو ہم بات سن رہے تھے پروبیبلی چیف شاہ محمود صاحب کو چیف منسٹری تو نہیں مل سکی، چلے اسپیکرشپ گھر میں آ گئی ہے، آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ از، بٹ ویل موو فارورڈ۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کچھ فیصلہ ہوا ہے، بیکاز آپ کے جتنے لیڈران سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی کہ 2 بحثیں چل رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس وقت بڑی ویک پوزیشن میں ہے وفاق، تو پورا پریشر ڈال کے گرایا جائے، لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ ابھی 5-6 ماہ ان کو رہنے دیں، مت ڈسٹرب کریں، کیونکہ بہت سخت معاشی فیصلے کرنے ہیں، دنیا کی بھی حالت خراب ہے، ہماری بھی حالت خراب ہے، تو اپنے پہ کیوں ملبہ ڈالا جائے؟ تو یہ 5-6 ماہ پنجاب میں کانسٹیٹوئنسیز کے اندر اپنا قدم اور بڑھائیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس، اور ان کو نہ چھیڑا جائے۔ تو کون سا ویو پوائنٹ زیادہ سپورٹ لے رہا ہے اس وقت آپ کی کنسیڈریشنز میں؟ دیکھیں مالک، میں آپ کو بتا دوں کہ میری پوزیشن جو ہے وہ پچھلے 4 ماہ سے کنسسٹنٹلی ہر ٹی وی پروگرام پہ میں ایک ہی بات بولتا رہا ہوں کہ میں اگر بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے دیکھوں، اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، میں یہ 4 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں، تو ان کا اس وقت حکومت میں لینا میرے انٹرسٹ میں، میرے سیاسی انٹرسٹ کے اندر ہے، اور میں بار بار بولتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہونے کو جا رہی ہے اگر یہ اس غیر فطری آرٹیفیشل نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ زرداری صاحب تو مزے کر رہے ہیں، وہ تو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن نون کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ دفنائی جا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے لیے اچھا نہیں، ملک کے یہ شدید خطرات پیدا ہو رہے ہیں، جس کا آپ نے ابتدائیے کے اندر ذکر بھی کیا تھا۔ اس لیے ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ ہمیں سیاسی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے، اب تو کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے نا، جولائی 17 کی جو ووٹ پڑے ہیں اس کے بعد تو شک دور ہو جانا چاہیے کہ تحریک انصاف کے یہ سیاسی انٹرسٹ میں رہا ہے کہ نون اس وقت یا کولیشن پی ڈی ایم حکومت کرتی رہی ہے، لیکن ملک کا بہت شدید نقصان ہو رہا ہے۔ اتنی خطرناک صورتحال میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب دوائیوں کے جو را مٹیریل جو ہوتا ہے، اس کا جو خام مال ہوتا ہے، اس کی ایل سی کھلوانے کے کھل نہیں رہی ہیں۔ پاکستان ادھر سے نکلے گا نئے الیکشن کے ذریعے۔ اس وقت پنجاب ہمیں ضرور مل گیا ہے، لیکن میں آپ کو بالکل آن ایئر بتاتا ہوں کہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ یہ جب تک اس وقت ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے اس کو ہم گھسیٹنے کی کوشش کریں گے نا، یہ سیاسی کلیش چلتا رہے گا اور غیر یقینی صورتحال چلتی رہے گی، اور معیشت کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا، اور اس کا تمام ملبہ عوام کے اوپر گرتا رہے گا۔ لیکن معاشی فیصلے آپ مختلف کیا لے پائیں گے؟ آپ کو انٹرنیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں، آئل پرائسز ہیں، سب کچھ ہے، آپ کو بھی تو وہی فیصلے کرنے پڑنے۔ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہوا ہے، آپ کے مطابق ہی وہ ہر ماہ پیسے بھی بڑھانے پڑیں گے، بلنگ بھی کرنی پڑے گی، آئل پرائسز اس کے مطابق آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، تو اتنا فرق کیا آپ لائیں گے معاشی طور پہ؟ دیکھیں، اس کے اندر پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ جس دن عدم اعتماد کی تحریک کمی آئی ہے روپے کی 3.5 4 ماہ کے اندر، تو یہ جو سارے کا سارا ہے، اس کا عالمی منڈی کی قیمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوا کیا کہ آپ کی، اور ظاہر ہے اس کا ہر چیز کا مہنگائی، بجلی کی اس کی وجہ سے مہنگی، گیس اس کی وجہ سے مہنگی، پیٹرول اس کی وجہ سے مہنگا، آپ کے سبزی ٹماٹر اس کی وجہ سے مہنگے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ براہ راست آپ کے ملک کے اندر جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا کیا، جس وقت غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، ایک دم سے انسرٹنٹی تھی، حکومت ایک ایسی تھی جس کو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1 مہینے بعد یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہی کیفیت ہے پچھلے 4 ماہ سے، یہ نہیں پتا کہ یہ جو بھی حکومت ہے اس وقت ہم اسماعیل مفتاح کہہ رہے ہیں، سر آپ اگر اپنی بات سنیں، اسماعیل مفتاح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسپیکولیشن ہے، یہ ببل ہے، اور خاص طور پر انہوں نے فگرز اپنے دیے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس وقت، ہماری ایکسپورٹ اور اس کے جو تمام ڈفرنس کر کے آپ دیکھیں گے کہ اس سے کم ہے، اور یہ آئی ایم ایف کے بھی پیسے آ جائیں گے، تو یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے، آپ اس کے بعد شارپ ڈراپ دیکھیں گے ڈالر کی پرائس میں۔ سر یہ
زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کوکومو زیادہ کھا لی ہے مفتاح اسماعیل نے. دیکھیں ہارڈ نمبرز بولتے ہیں. جو انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ ہے نا مالک، وہ سیاست نہیں دیکھتی، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے تحریک انصاف میں یا مسلم لیگ نون میں، ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہیں کون. اس وقت آج کی تاریخ میں آپ کا 2024 میں جو بانڈ میچور ہو رہا ہے، جس کی کوپن جو ہے وہ مشکل سے 6.5% ہے، وہ 44% پہ اس وقت پہنچا ہوا ہے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے یہ ہارڈ نمبرز دیکھ کے کرتی ہیں یہ کام. وہ پاگل نہیں ہے کہ کسی کو 45% ییلڈ دینے کو تیار ہو جائیں. سن لینا میری بات، ہارڈ نمبر دیکھ لیں کہ ہوا کیا. آپ کا 16.4 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، وہ گر کے 8.2 بلین ڈالرز میں آگے صرف 3 مہینے کے اندر. پھر چائنا سے 2.3 بلین ڈالر لیا. پہلے 10 دن کے اندر اس 2.3 بلین ڈالرز میں سے 1.2 بلین ڈالر اڑ چکا تھا. ہم واپس 9.3 پہ آگے تھے. یہ ہارڈ فنڈامنٹلز ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور یہ فنڈامنٹل ہیں کیوں؟ انفلوز رک گئے ہیں. انسرٹنٹی کی وجہ سے ملک کے اندر پیسہ آنا رک گیا ہے اور وہ تباہی پھیلا رہا ہے. جب تک انسرٹنٹی نہیں ریموو کریں گے اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. اور اس کا مفتاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بھی وزیر خزانہ آج بنا دینا اس انسرٹنٹی کے ساتھ، میں بھی بہتری نہیں کر سکتا. اچھا سر، واپس آ جائیں جو انٹرنل ڈومیسٹک حالات ہیں. اب نظر آ رہا ہے کہ ایک آج انہوں نے یہ بھی اناؤنس ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں، پروسیجرز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بحث ہوگی قومی اسمبلی میں. لا منسٹر نے بات کی، جب ان سے پوچھا گیا ایلیز کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ہوگا آئین کے تحت ہی ہوگا. اوبیسلی آئین کے تحت ہی ہوگا، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹارگٹ ہوگا سپریم کورٹ. آپ لوگ پارلیمان میں نہیں ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی ڈویژنز ہمیں نظر آ رہی ہیں. ان کے سینئر موسٹ فائز عیسیٰ صاحب جن کے خلاف آپ کی گورنمنٹ نے ریفرنس دیا تھا اور بعد میں خان صاحب نے کہا کہ غلط کام ہو گیا، غلطی ہوگی، وی شوڈنٹ ہیو ڈن اٹ، ان کو بالکل سائڈ لائن کر کے وہ خود کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو اب ایک بہت بڑی کنٹروورشل ہستی بنتے جا رہے ہیں چیف جسٹس. تو کیا پھر اب آپ کی پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا؟ پارلیمان میں تو آپ ان کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ ہیں نہیں، تو کیا باہر اب پی ٹی آئی ڈیفینڈ کرے گی؟ بیکاز چیف جسٹس خود تو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے. اچھا، پہلے میں اس کے اوپر کامنٹ کر دیتا ہوں چیف جسٹس کے اوپر اور اس بینچ کے اوپر، اور پھر جو بڑا سوال ہے، لیگل سوال ہے جس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی میں آ جاتا ہوں. دیکھیں یہ تینوں ججز جو بیٹھے تھے جنہوں نے کل یہ فیصلہ کیا ہے، یہ تینوں ججز اس بینچ کا حصہ بھی تھے، اور ان تینوں نے یہ ججمنٹ دی کہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جانی چاہیے. ہماری حکومت جب ختم ہوئی، عمران خان جس دن ڈائری اور پین اٹھا کے گھر گئے، وہ انہی ججز کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر تھے. یہ صرف 3.5 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ ازل سے یہ ججز جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے دشمن نہیں ہیں. اور انہی کی جب ڈیٹیل ججمنٹ آج سے 2 ہفتے پہلے آئی تھی تو مسلم لیگ نون والے کہہ رہے تھے کہ یہ تاریخی ججمنٹ دی گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ ان ججز کے فیصلے اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اب آ جائیں جو بڑا لیگل سوال ہے، اور وہ واقعی بڑا سوال ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر فلپ فلاپ جو کیا ہے، یا پی ڈی ایم نے جو کیا ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان کے اندر کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر، پروسیجرز کے اوپر سپریم کورٹ دخل انداز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میری اور یہ اس وقت جس وقت قاسم سوری کی پٹیشن کی رولنگ کے خلاف پٹیشن لے کے پی ڈی ایم والے گئے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ رولنگ غلط تھی اور اس کے نتیجے میں حکومت ختم ہوئی. میری آخری پارلیمان میں سپیچ تھی اور میں نے یہ کہا تھا اس وقت آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ پارلیمان کو سوچنا چاہیے کہ آپ دخل اندازی الاؤ کر رہے ہیں کسی بھی اور ادارے کی، چاہے وہ سپریم کورٹ کی کیوں نہ ہو، پارلیمان کے اندر کی کاروائی کے اوپر. اور پاس پریسیڈنٹ یہ نہیں تھا، یہ خود پی ڈی ایم نے پٹیشن کر کے کروایا، مبارکبادیں دی، اپنی حکومت بنائی. اب اسی اصول کو استعمال کر کے انہوں نے اس ڈپٹی سپیکر کی بھی رولنگ کو کر دیا. یہ ایک بحث ہو سکتی ہے. لیکن اسد ان کا آپ یہ دیکھیے، ان کا ایک اعتراض یہ ہے جو بار بار سارے کر رہے ہیں کہ جی یہی ججز کیوں ہوتے ہیں جتنے بھی فیصلے، جتنے بھی کیسز ہمارے سنتے ہیں. اب آپ 29 کو ریزیوم بینچ کرے گا ہیئرنگ نیب والے جو آپ لوگوں نے چیلنج کیے ہیں، نیب لا کی جو چینجز. میں بالکل آئی ہوپ کہ یہ بینچ چھوڑے، کوئی بھی بینچ ہو، آئی ہوپ کہ وہ تمام چینجز اڑا دی جائیں، بیکاز میرے نزدیک وہ بڑا ہی غلط لیجسلیشن ہوا ہے کہ جو نیب کے اندر لاس میں چینجز ہوئی ہیں. میں نے اس پہ شوز بھی کیے ہیں، وہ تو بالکل یہ ٹیلر میڈ ہے، ہر کسی نے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا ہے اور نیب کو بالکل فضول چیز بنا دی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس پہ بھی دیکھیں عمر طاہر بندیال صاحب ہیں،
جسٹس اعجاز الحسن ہے اور منصور علی شاہ صاحب ہیں. اگین اگر آپ بینچ کی کمپوزیشن دیکھیں تو آپ کو ایک مائنڈ بینٹ نظر آتا ہے, اور نظر آتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ان کو رگڑ دیا جائے گا. میں کوئی چیز امپلائی نہیں کر رہا, لیکن آپ کو ججز کا, آپ پورے امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ کنزرویٹو جج ہوتے ہیں, لبرل ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے. رو ورسز ویڈ میں بھی سب کو پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ کدھر جائے گی بات. سو پھر کیا یہ چیزیں بھی تو کورٹس کو دیکھنی نہیں چاہیے کہ تاثر بھی نہ ملے ریگارڈلیس آف دا میرٹس آف دا کیس؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور آپ نے یہ بھی بات بالکل ٹھیک کہی. رو ورسز ویڈ تو پھر بھی ایک آئیڈیالوجیکل ایشو ہے نا, اس کے اوپر تو رائٹ ورسز لیفٹ کی ڈیبیٹ ہے. لیکن جس وقت چیلنج ہوا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کو چیلنج کیا اور وہ کیس کورٹ کے سامنے امریکہ میں آیا, تو وہاں پہ بھی ڈویژن کلیئرلی پارٹی لائنز کے اوپر تھی. سب کو پتا تھا کہ ڈیموکریٹ نے جن ججز کو نامینیٹ کیا ہے وہ ٹرمپ کی مخالف فیصلہ دیں گے, اور ریپبلکنز نے جن کو نامینیٹ کیا ہے وہ ان کے حق میں دیں گے, اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ووٹنگ ہوئی. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ انہی 3 ججز نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا آج سے 3.5 مہینے بعد, اور اس دفعہ حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ دیا. اچھا تھا یا برا تھا, یہاں پہ پارٹی لائنز نہیں نظر آ رہی ہیں ججز کے اندر. اب جو آپ بات کریں بینچ کی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک سٹرونگ فیلنگ ہے کہ جو اتنی توپیں کھولی گئی نا, اور جو بلسٹرنگ اٹیک کیا گیا ان ججز کے اوپر اور ان کی ذات کے اوپر حملے کیے گئے, ان کو بھی پتا تھا, مسلم لیگ نون کو بھی پتا تھا کہ یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ دوست مزاری کی رولنگ تو کبھی بچنی نہیں ہے, اس نے تو اوور ٹرن ہونا ہی ہونا ہے. یہ ان کو یہ پتا تھا. کوشش ان کی اصل میں یہ تھی کہ اتنا بڑا اٹیک کر دو کہ نیب کا قانون جہاں ان کی دولت پھنسی ہوئی ہے اس کی ہیئرنگ سے پہلے یہ ججز انڈر پریشر آ کے کوئی کوڈ جو ہے اس کو چینج کر دیں. اب دیکھیں یہ چیف جسٹس کی مرضی ہے, وہ چینج کرنا چاہتے ہیں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک, دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ جتنی بحث ہوئی ہے یہ اصل میں پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ ان کو اس بینچ کی رولنگ کی فکر تھی کہ اس بینچ کو انڈر پریشر لایا جائے کہ کم از کم یہاں پہ کوئی وہ بیلنس آؤٹ کریں, کمپنسیٹ کریں. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ ایبسولوٹلی. آپ دیکھیں یہ جو پچھلے والا تھا نا, یہ جو ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی جو رولنگ تھی, اس میں ایک ان یوزل سب یونینیمس اوپینین تھا سارے بڑے ججز کا, انکلوڈنگ سلمان اکرم راجہ جو ان ایم پی ایس کے کیس لڑ چکا تھا. اس نے بھی کہا کہ یار یہ رولنگ غلط ہے. تو وہ تو آبویس تھا کہ یہ تو رولنگ بچنی نہیں ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ نے رولنگ پہ اس کا وہ تاثر اور تھا, لیکن سلمان اکرم راجہ کی بھی کانسٹنٹ یہی تھی سجیشن کہ بینچ بڑا ہونا چاہیے. رولنگ پہ ان کا لیکن ہی واز فار اے لارجر بینچ. انہوں نے سکسیسفلی اس وقت ایک بینچ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر چیف جسٹس صاحب مناسب سمجھیں وہ اس کے اندر 3-4 جج اور شامل کر لیں, 3 کے بجائے 7 ججز کر لیں, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کیسز سے بچنے کے لیے آپ جج شاپنگ پہ نکل جائیں اور آپ اپنی مرضی کے ججز لگوا سکیں اپنے کیسز کے اندر. وہ بھی نہیں الاؤ ہونا چاہیے. اچھا یہ بریک مجھے لینا ہے. بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اتنی سارے اپنے اپنی سائٹس پہ ہارڈ لائن ہوگی, آپ لوگ علیحدہ ہے, وہ اب ججز بھی کنٹروورشل ہو گئے ہیں, فوج پہلے ہی کنٹروورشل تھی, پارلیمان کو آپ لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا. جب ساری ریاست کے ستون کنٹروورشل ہیں تو پھر ایک ٹیبل پہ کیسے بیٹھیں گے؟ کیا نیوٹرلز بیہائنڈ دا سینز کوئی رول پلے کریں گے تو آپ سارے بیٹھ کے آگے چل سکتے ہیں, یا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کہ آپ اور پی ڈی ایم کے لوگ کسی فورم پہ اکٹھے بیٹھ سکیں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.